प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से। जिस तरह से हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 10 रोज़ से एक मरतबा फिर फ़लस्तीन में खून हमें हर तरफ बिखरा हुआ नज़र आता है और आग और बारूद का एक मरतबा फिर खेल शुरू कर दिया गया है इसराइल की जानिब से। एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं, मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जाता है और एक बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों समेत लोगों की इन तमाम एयर स्ट्राइक के नतीजे में जो है वो शहीद हो रही है। दुनिया भर में एहतजाजी मुज़ाहिरे किए जा रहे हैं। फ़लस्तीन के साथ होने वाले इस सलूक को जो है वो कंडेम किया जा रहा है, इसराइल को जो है वो मज़म्मत की जा रही है उसके इस एक्ट के ऊपर। साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ अमरीका की, तो अमरीका में न सिर्फ ये कि मुसलमानों की जानिब से फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज किया जा रहा है, बल्कि और दीगर तमाम तर कम्यूनिटीज़, दीगर और कौमियतें, दीगर और तमाम तर मज़ाहिब के लोग इन प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। बिलखुसूस अगर हम बात करें अमरीका की और अमरीका में होने वाले पैटरसन टाउन न्यू जर्सी में उस एहतजाज की जो मुनक़्क़िद किया गया था फ़लस्तीनियों के हक़ में, और उनसे इज़हार यकजहती के तौर पर एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी फ़लस्तीनियों के साथ। लेकिन इस एहतजाज में हमने ये देखा कि यहूदी रहबाई के साथ साथ मुख्तलिफ़ सरदार कम्यूनिटीज़, मुख्तलिफ़ क्रिश्चन कम्यूनिटीज़ और मुस्लिम कम्यूनिटीज़ की ये तमाम तर यकजहती का मुज़ाहिरा किया गया इस प्रोटेस्ट में। और ये तमाम तर लोग मिलकर ये बावर कराना चाह रहे हैं कि जो कुछ इसराइल मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ सलूक रवा रखे हुए है वो इंतहाई गलत रवैया है, उसको रोकना चाहिए, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और अक्सर तो मकामात पर यह भी देखा गया कि जो प्रोटेस्ट बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज़ किए गए थे मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ की जानिब से, अमरीका में होने वाले इन एहतजाजी मुज़ाहरों में ख़ुद किसी अमरीकी ऑफिशियल ने शिरकत करना मुनासिब नहीं समझा, जिससे यकीनन तासुर पैदा होता है कि शायद अमरीका इसराइल की हिमायत कर रहा है और अमरीका उस तमाम तर अमल की हिमायत करता नज़र आ रहा है जो इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ रवा रखे हुए है सलूक, और वो उसको सपोर्ट कर रहा है इस अमल में। तो क्या कुछ हो रहा है फ़लस्तीन में, इसराइल जो सलूक रवा रखे हुए है क्यों कर रहा है इसराइल ऐसा, क्या इसकी वजूहात हैं और क्या वो चाहता है, क्यों वो मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर मुसलसल बम्बार्टमेंट कर रहा है, पूरी बिल्डिंग्स गिरा दी जाती हैं। न सिर्फ ये बल्कि जो ज़राए अबलाग के वहाँ पर दफातर हैं उनको भी निशाना बनाया जाता है और वजूहात ये बयान की जाती हैं कि वहाँ पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, लिहाजा इन तमाम तर इमारात को निशाना बनाया जाता है। जो यकीनन एक काबिल मुज़म्मत बात है कि वो ज़राए अबलाग, वो तमाम तर सहाफ़ती इदारे, वो जर्नलिस्ट जो ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि दरअसल क्या हो रहा है फ़लस्तीन में और इसराइल क्या कर रहा है उनके साथ, उनको निशाना बनाकर ये इदराक पैदा होता है और ये बावर कराना ज़रूरी है कि मीडिया को भी जो है वो खामोश कराना चाहता है और उनको जो है वो रोकना चाहता है इस अमल से कि ना दिखाया जाए कि दुनिया में क्या कुछ कर रहा है इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ। अपने प्रोग्राम में हम आज के इस प्रोग्राम में यही कुछ बातचीत करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल होंगे। कुछ पॉलिटिशियंस हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सहाफ़ी बरादरान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ समाजी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जो NGOs के लिए काम करते हैं और जो लोगों के मसाइल को उजागर करने के लिए बिलखुसूस मुसलमानों के साथ जारी जो मज़ालिम है दुनिया भर में उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में 3 मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होंगे। पाकिस्तान से हमें सियासी शख्सियत फ़ारूक सत्तार साहब ज्वाइन करेंगे, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसन अब्बास, वो हमें ज्वाइन करेंगे। जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ समाजी शख्सियत और जर्नलिस्ट कुद्सिया मशहदी मौजूद होंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। अपने तीनों मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बेहतरीन तालीम और तरबियत, दुनिया और आखिरत संवारने की ज़मानत। पीस चिल्ड्रन एकेडमी दीनी और दुनियावी तालीम के साथ जदीद उलूम और गैर निसाबी सरगर्मियों की मुनफरिद दर्सगाह, काबिल असातिज़ा की ज़ेर निगरानी, बेहतरीन निसाब और स्टेट ऑफ द आर्ट तर्ज़े तदरीस। अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम एक साथ दिलवाएं। आज ही पीस चिल्ड्रन एकेडमी में दाखिल करवाएं। 101 न्यूकर्क एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11230, phone 718-975-0422.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। जिस तरह से हमने बात की कि हम कुछ बातचीत कर रहे हैं फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से, इसराइल की जानिब से उस दहशत गर्दी के बारे में ज़िक्र हम करेंगे जिसको दहशत गर्दी नहीं समझा जा रहा और सेल्फ़ डिफेंस के तौर पर यह कहा जाता है कि इसराइल ये तमाम तर हमले कर रहा है। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सीनियर पॉलिटिशियन फ़ारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सत्तार, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मुझे बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं तमाम तर सिचुएशन को फ़लस्तीन में 1967 के बाद से, जिस तरह से आग और खून का खेल जारी है, उनके ऊपर मजालिम का सिलसिला जो है वो थमने में नहीं आ रहा और दुनिया भर में महज एक रिवायती तरीके से जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जाता है, जो एहतजाज हम देखते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस प्लेटफॉर्म की हद तक होता है, उसका हमें कोई रद्द अमल नज़र नहीं आता, किसी तरह पुरअसर साबित नहीं होते ये तमाम तर प्रोटेस्ट होते हैं या जो कंडेमनेशंस होती हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस सिचुएशन को? फ़लस्तीन या कश्मीर या और तमाम तर वो जगहें जहां मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, क्यों कर मसला हल नहीं हो रहा? क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए कि मसला सॉल्व हो सके? बैतुल मुक़द्दस जहाँ मस्जिद अक़सा और हमारा क़िबला अव्वल है, 72 सालों से लहू लहू है और उसकी जो बुनियादी और बड़ी वजह यह है कि आलमी ज़मीर सोया हुआ है। पूरी दुनिया का निज़ाम बड़ी ताकतों के हाथों में है और उसके ख़िलाफ़ कोई मौसर आवाज़ दुनिया में नज़र नहीं आ रही है। एक मरतबा फिर मसला-ए फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस ने सर उठाया है। इसराइली जहरियत और बर्बरियत नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। लोगों को और बच्चों को बहीमाना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया जा रहा है और जदीद हथियारों का बेलगाम इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया की ताकतें कह रही हैं कि वो तशद्दुद को डी-एस्केलेट करने की कोशिश कर रही है और कोई सिफारतकारी के ज़रिए से रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। मैं सिर्फ़ ये समझता हूँ कि जो इस्लामी दुनिया के ममालिक हैं उन्हें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए अपने दरमियान एक मुश्तरका एजेंडा तय करना चाहिए और उसमें मुश्तरका तौर पर, और ये देखिए मसला बज़ाहिर मुसलमानों का नज़र आता है लेकिन ये एक इंसानी अलमिया है, इंसानी मसला है और इसका अब कोई मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आलमी जंग का कोई ख़तरा है तो वो दो मसलों से है, एक फ़लस्तीन के मसले से और दूसरा मसला कश्मीर। आलमी ताकतों को ये बावर कराने की ज़रूरत है कि आज वो ताकत के ज़ोम और नशे में इस बात का लिहाज नहीं कर रहे कि ये जो जुल्म हो रहा है ये इसी तरह अगर लोगों में नफ़रतों के बीच बोता रहा और ये लोगों में रद्द-ए-अमल आता रहा तो पूरी दुनिया का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। लोग दुनिया के मामलात अपने हाथों में ले लेंगे। फिर इस नफ़रत के नतीजे में जब बगावत होगी और उसके नतीजे में जब लोग अपने हक़ के लिए उठ खड़े होंगे तो फिर आलमी ताकतें भी उस रद्द-ए-अमल से नहीं बचेंगी। उन्हें ये बावर कराने की ज़रूरत है कि उस वक्त के आने से पहले वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे और ये समझने के लिए जो समंदर पर पाकिस्तानी यूरोप में, अमेरिका में और मशरक़ बईद में मुख्तलिफ़ ममालिक में हैं, उनका एक किरदार है। वहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान एक होकर किस तरह उन दारुल ख़िलाफ़ों में, किस तरह वहाँ के थिंक टैंक, किस तरह वहाँ के मीडिया पर अपना असर डाल सकते हैं, क्योंकि ये सारा गेम मीडिया का है। आज देखें तो पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद सबसे कम है, लेकिन चाहे दुनिया का मीडिया हो, दुनिया का सियासी निज़ाम हो, दुनिया की बड़ी ताकतें हों या दुनिया की सनतें, तिजारत और कारोबार हो, उस पर दुनिया की 1% आबादी का कब्ज़ा है और यहूदियों का कब्ज़ा है। अब अगर हमें उस ताकत के ख़िलाफ़ लड़ना है तो हम अपनी मईशत को कैसे मजबूत और मुस्तहकम करें।
اپنے تعلیمی نظام کو کیسے بہتر کریں، اپنی سفارتکاری کو کیسے بہتر کریں، اور پوری دنیا میں احتجاج کر کے پوری دنیا کے ضمیر کو کیسے جگائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں جو عالمی طاقتیں ہیں، جو یورپ اور امریکہ ہے، وہاں کے دارالخلافوں، وہاں کے بڑے شہروں میں بہت بڑے بڑے مظاہرے کرنے ہوں گے، اور وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہوگا، یہ کہہ کر کہ یہ مسئلہ انسانی مسئلہ ہے، اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو شاید ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے۔ صرف یہاں احتجاج کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو آج پی ایف یو جے کے اور کے یو جے کے لوگوں نے کیا، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو دیگر تنظیمیں کر رہی ہیں میں انہیں بھی شاباش اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن پاکستان کی حکومت کو اس سے زیادہ قراردادوں سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم میدان جنگ میں اتر جائیں اور ہم اس لڑائی میں کود جائیں بغیر کسی تیاری کے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا ہے، سیاسی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے، اخلاقی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے، اور دیگر ہمارے عملی تعاون کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اور جو سمندر پار پاکستانی اور دیگر مسلم ملکوں کے جو شہری ہیں امریکہ اور یورپ میں، انہیں کس طرح یکجا کر کے آرگنائز کر کے ہمیں ان دارالخلافوں، ان ممالک اور ان شہروں میں کیا کرنا ہے، یہ بنیادی کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ، مسئلہ فلسطین کا، اس میں پوری دنیا کے مسلمان جو یورپ اور امریکہ میں ان کا ایک کردار ہے، اور وہاں اس مسئلے کو انسانی بنیادوں پہ اٹھا کے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں کی جو حکومتیں ان پر دباؤ بڑھانا ہے، اس طرح یہ مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حسن عباس سینئر جرنلسٹ اور قدسیہ مشہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں، سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں۔ انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں۔ سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں۔ 1259 میکڈونلڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 718-377-2323۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے حسن عباس کراچی سے اور قدسیہ مشہدی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ حسن، آپ سے سب سے پہلا میرا سوال ہوگا موجودہ صورتحال کے حوالے سے کہ آپ سچویشنز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات جو ہیں فلسطین کی، اس کی مناسبت سے دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرے کیے جا رہے ہیں، پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، نہ صرف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے بلکہ مختلف پلیٹ فارمز، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جرنلسٹ کمیونٹیز بھی اس احتجاج کا ہمیں حصہ بنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا پر اثر ثابت ہو سکے گا یہ احتجاج؟ دیکھیں، جو اس وقت صورتحال ہے غزہ کی، خاص طور پہ فلسطین میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1967 سے وہاں ایک اس طرح کی حالت ہے کہ اسرائیل کا ایک ناجائز قبضہ ہے، اس کے خلاف ایک اسٹرگل ہو رہی ہے مسلمانوں کی، اور اب جو حالات ہیں وہاں پہ موجودہ جو اسرائیل کی حکومت ہے وہ انتہائی شفاق وہاں پہ حکومت اس وقت قائم ہے، اور پچھلے چند برس کے دوران وہاں انہوں نے ہزاروں فلسطینیوں کو اسی طرح سے بے دردی سے شہید کیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ نہیں چاہتے کہ فلسطین میں اور خاص طور پہ غزہ میں، کیونکہ یہودی بستیوں کا قیام وہ ایک وہاں پہ بڑے پیمانے پہ اپنی جو آبادکاری ہے یہودیوں کی ان کے لیے چاہتے ہیں، تو ان کو زمین کی ضرورت ہے، تو وہ جو ہے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا طاقت کو استعمال کرنا شروع کیا فلسطینیوں کے خلاف، اور اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا ان کی یہ ساری جو معاملات ہیں ان سے باخبر ہو، تو انہوں نے اس پہ میڈیا کو اب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔
اور یہ جو 15 تاریخ کو جو وہاں پہ ایک حملہ ہوا، الجزیرہ، اے پی، رائٹرز اور دیگر میڈیا ہاؤسز کے دفاتر تھے اس بلڈنگ میں، اور اس بلڈنگ کا جو مالک ہے آپ دیکھیں وہ بار بار ان سے جو اتھارٹیز ہیں اسرائیلی ان سے فون پہ رابطے میں تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جو ایلیگیشن لگایا گیا کہ اس بلڈنگ کے بیسمنٹ میں شاید فلسطینیوں نے، حماس نے اپنا اسلحہ ڈمپ کیا ہوا ہے، تو ایک بھونڈا الزام لگا کہ اس بلڈنگ کو 10 منٹ کے اندر اندر انہوں نے جس طرح سے 4 اس کے اوپر میزائل جو ہے ایئر اسٹرائک کر کے اس کو داغے اور اس بلڈنگ پہ حملہ کر کے اسے تباہ کیا، تو دنیا کو چہرہ نظر آیا ہے اسرائیل کا۔ لیکن جو سب سے الارمنگ صورتحال ہے کہ امریکہ، یورپی یونین، یہ ممالک جو ہیں بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، یہ آزادی اظہار رائے کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں۔ خاص طور پہ میں اقوام متحدہ کی بات کروں گا کہ جس کا رول جو ہے وہ ایک عضو معطل بن کے رہ گیا ہے، کہ اس کو کوئی حالات جہاں مسلمان ممالک میں اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو مکمل خاموشی اختیار کرتے ہیں یا اس قسم کی قراردادیں لاتے ہیں جن کا کوئی اثر ہی نہ ہو، باقاعدہ بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ وہ ممالک جو ویٹو پاورز رکھتے ہیں وہ اپنی طاقت کے نشے میں ان قراردادوں کو ویٹو کر دیتے ہیں، اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ ابھی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہی کام ہوا کہ جیسی قرارداد پیش کی گئی امریکہ نے اسے ناکام بنا دیا اور کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکا اس قرارداد کا۔ اوکے، قدسی، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ہم جس طرح سے صورتحال کی بات کر رہے ہیں اور اس میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور یقیناً ہر مرتبہ ہی اس طرح کے احتجاج دیکھنے میں آتے ہیں، جب کبھی کشمیر کا مسئلہ ہو، جب کبھی اگر ہم بات کریں اور کسی مسلم کنٹری کی جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہوں، یا اگر ہم بات کریں فلسطین کے مسئلے کی، تو یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، محض احتجاج ریکارڈ کروائے جاتے ہیں، کچھ عرصے تک سر فہرست رہتی ہے، تمام تر صورتحال ڈسکشنز میں رہتی ہے، لیکن اس کے بعد ڈمپ ہو جاتی ہے۔ خواتین اور بچوں سمیت ایک بڑی تعداد لوگوں کی نشانہ بن رہی ہے، شہید ہو رہی ہے، کئی گھرانے اب تک اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں۔ آپ کس طرح سے صورتحال کو دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس مسئلے کی 2 جہتیں ہیں، میں ان پر بھی بات کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے مختصراً میں یہ کہہ دوں کہ جب ہم اس ایشو پہ بات کریں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو، میڈیا پہ ہو، انٹرنیشنل لیول پہ ہو، تو اس بات کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اینٹی سیمیٹزم کی طرف نہ جائیں۔ جس طرح سے کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے کہ the world needs a Hitler again، دنیا کو پھر سے آج ایک ہٹلر کی ضرورت ہے، اس طرح سے جو فلسطین پہ ہمارا بیانیہ ہے اس کو ہم خراب کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے کسی کی ریلیجس سینٹیمنٹس کو نہیں ہرٹ کر رہا، ٹھیک ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب سفارتکار کی آپ نے بات کی، ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ہیں وزیر خارجہ کل پہنچے ہیں ترکی، اور وہاں سوڈان اور جو فلسطین کے وزراء خارجہ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور یہ چاروں وزراء خارجہ مل کے امریکہ جائیں گے اور اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں اس ایشو پر بات کریں گے۔ تو کیا پہلے یہ سب کچھ نہیں ہوتا آیا؟ یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے، اور مجھے اس لحاظ سے یہ بہت مضحکہ خیز لگ رہا ہے کہ آپ اس امریکہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، وہاں امریکہ میں آپ جا رہے ہیں جو اسرائیل جو بم پھینک رہا ہے، جو میزائل پھینک رہا ہے فلسطین پر، جو مہلک ترین میزائل کی بمباری ہو رہی ہے، وہ اسرائیل کو کون دے رہا ہے؟ وہ امریکہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو ہم جب تک اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکاتے رہیں گے، ہم فلسطین پر ایک ریزولوشن بھی لے آتے ہیں، اسرائیل کے خلاف ہم جو ہے قرارداد بھی پاس جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کروا نہیں سکتے کیونکہ امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے نتنیاہو نے ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے ان ساری کنٹریز کے فلیگز لگائے ہیں اور ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں دنیا کی تمام جو بڑی طاقتیں ہیں، برطانیہ ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، وہ سب تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب الفاظی طور پر جتنا مرضی آپ مذمت کر لیں، آپ کہیں کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے حالات کو مزید خراب نہیں ہونے دینا چاہیے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریقین، تو اس طرح سے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کانفلکٹ ہے اور دونوں طرف سے برابر کی جنگ جاری ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل ہے جس کو مکمل طور پر مسلح کیا ہے امریکہ نے، برطانیہ نے، اور دوسری طرف نہتے فلسطینی ہیں جو پتھر اٹھا کر ان کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو کانفلکٹ تو تب ہو جب دونوں طرف ایکول پاورز ہوں۔
اوکے حسن، یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم بات کر رہے ہیں مسلم ممالک کی، تو اب اگر ہم بات کریں موجودہ سینیریو میں، تو اکثر مسلم ممالک آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے یا اس میں کسی قسم کی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، اور بیشتر مسلم ممالک اب تو ایسے ہیں جو خود کو مسلم امہ کے سربراہان کہتے ہیں اور یہ منوانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہی ان کے پاس تمام تر مسلم دنیا کا بیڑا ہے، لیکن یہی مسلم کنٹریز اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سینیریو میں اگر ہم دیکھیں کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل مظلوم فلسطینیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے، یا پھر جو مسئلہ فلسطین ہے اس کو ہم سولو کرنے کے لیے جب مسلم یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، تو پھر کس طرح سے مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ جی بالکل درست بات ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان جیسا ملک جو کہ ایٹمی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس ملک کے اوپر کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، آپ دیکھیں پچھلے 70 سال سے جو کچھ 72 سال سے ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں وہاں شہید کیے جا چکے ہیں، وہاں میڈیا کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں بوڑھے بچوں پہ سب پہ آپ دیکھیں جو پلیٹلیٹ گن ہے، پلیٹ گن وہ استعمال کرتے ہیں، ان کو چھرے جو ہیں ان کے اندھا کر دیا انہوں نے، لیکن کوئی بھی اس پہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تنقید بہت ساری، آپ کھڑے ہو کے قرارداد منظور کر سکتے ہیں، آپ بہت جذباتی تقریریں ہماری نیشنل اسمبلی میں سننے میں آتی ہیں، ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت اچھا، جو پھر ہمیں آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی حکومت اور اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جیسے اگر وہ حکومت میں ہوتے تو وہ انڈیا کو نیست و نابود کر دیتے اور مسئلہ کشمیر حل ہو چکا ہوتا۔ جب وہ حکومتوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے، وہ بات کرنے پہ بھی اس پہ تیار نہیں ہوتے، بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو چکی ہوتی ہے ہماری، اس میں کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں عوام کو ان کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو جو یہ تماشا ہے اصل میں، جو طرز حکمرانی ہے جو مسلمانوں کا، میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا نہ تو کوئی موقف وضاحت کے ساتھ کلیئر آتا ہے، نہ ان کو سمت کا پتہ ہے اپنا کہ انہوں نے کس کو اپنا دوست بنانا ہے، کس کو اپنا دشمن بنانا ہے۔ یہ صورتحال بد سے بدتر ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ پورے گلف کے اندر جو ایک صورتحال پیدا ہوئی، مصر میں، لیبیا میں، آپ کا الجزائر میں، عراق میں، ایران میں، ہر جگہ پہ مداخلت ہوئی اور سب کو پتہ تھا کہ کون سے طاقتور ممالک ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان ممالک کے اندر جو آج بدترین صورتحال ہوئی ہے اس سے کوئی مسلم ممالک میں کوئی عبرت حاصل نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے قدسیہ، آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کے مسئلے کی، اور جس طرح سے ہم نے بات کی کہ جو لوگ انسانی حقوق کی پامالیوں پر صدائے احتجاج بلند کرتے نظر آتے ہیں وہی دراصل ان مسلم کنٹریز میں انسانی المیہ کا سبب بن رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اکثر جو مسلمان ممالک حال ہی میں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے باقاعدہ طور پر مراسم قائم کر لیے ہیں، کیا ان کو کیا کہا جائے کہ ایک طرف تو ہم ان لوگوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں جو غیر مسلم لوگ ہیں، لیکن ایک طرف ہم انہی مسلم کنٹریز کو دیکھ رہے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں لیکن بیانات ان کے فلسطین کے حق میں ہیں، تو اس میٹر کو آپ کس طرح سے دیکھیں گی؟ مسلم امہ کی تو آپ بات نہ کریں، امت کا لفظ لیتے ہیں تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امت کہاں ہے۔ اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو صحیح ہے کہ آپ دیکھیں UAE نے، سوڈان نے اور جو دیگر ممالک ہیں، بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا ہے، اور پاکستان پہ بھی باقاعدہ جو ہے وہ پریشر ڈالا گیا ہے عرب ممالک کی طرف سے کہ ہم بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات صحیح کر لیں۔ تو میں اس کو یہی کہوں گی، آئی ایم سوری ٹو سے، کہ یہ ایمان اپنا بیچ کر دنیا خریدنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے حسن عباس، یہ مجھے بتائیے کہ ہم جس طرح سے امریکہ کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے بھی اپنی گفتگو میں جس طرح سے کہا کہ وہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سپر پاور کے طور پر تمام تر دنیا کو لیڈ کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں یا کسی بھی ملک میں اگر کوئی صورتحال رونما ہے یا اگر جو چلا رہے ہیں تمام تر کنٹریز کے معاملات کو، اس میں یقیناً ایک بڑا ہاتھ ہمیں امریکہ کا نظر آتا ہے، اسی کی اجازت اور منشا سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جب ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں تو اسرائیل
اسرائیل کی حمایت ایک طرح سے دیکھی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، کیونکہ کسی قسم کی کنڈیم نہیں کیا گیا فلسطین کے ساتھ اس کے معاملے کو، بلکہ مزید اس کے ساتھ کچھ معاہدے کیے جا رہے ہیں، اس کو جو اسلحے کے مختلف معاہدے ہیں اس سلسلے میں اس کے ساتھ ڈیلز ہو رہی ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو کچھ فلسطین میں رونما ہیں اس تناظر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح امریکہ بھی اس تمام تر چیز کا ذمہ دار ہے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو آپ 1967 سے آج تک جو اسرائیل ہے وہ بغل بچہ ہے امریکہ کا، اور امریکہ ہی اس کو پش کرتا ہے. مسلمان ممالک کو یہ بات پتہ ہے سب کو کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے بلبوتے پہ کرتا ہے، اور جہاں اسرائیل نہیں کرتا وہاں امریکہ خود براہ راست مداخلت کرتا ہے. افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں آپ، عراق میں کیا الزام لگا کہ وہاں پہ جو ہے ایٹمی ہتھیار ہیں یا جراثیمی ہتھیار ہیں، وہ لگایا الزام. بعد میں خود ہی اس کو اپنی رپورٹ سے CIA کی وہ واضح ہو گیا کہ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا. پھر لیبیا میں جو کچھ کیا، جس طرح سے وہاں پہ قتل عام کیا، حکومت کو ختم کیا، تو امریکہ تو یہ ساری صورتحال اس خطے میں کرتا رہتا ہے. یہاں آپ دیکھ لیں پاکستان میں، یہاں پہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ حکومتیں جو ہیں وہ بے بس ہوتی ہیں، یا ہمارے حکمران جو ہیں وہ امریکی جو سابق وزیر خارجہ ہیں کوئی یا کوئی صدر ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں کیا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے جو بڑے بڑے نامور سیاستدان ہیں وہ جا کے مدد مانگتے ہیں حکومتیں حاصل کرنے کے لیے. تو جہاں حکومت حاصل کرنے کے لیے مدد مانگی جائے گی کسی ایسے ملک سے کہ جو کہ دنیا کا ایک سمجھیں بگ باس بنا ہوا ہے، تو وہ پھر اس کے اپنے مقاصد ہوں گے. وہ آپ کو اس طرح سے تو نہیں چھوڑ دے گا کہ آپ جو اپنی منمانی ہے وہ کریں. کیا حل ہو سکتا ہے قدسیہ مسئلے کا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے جنگ ضروری ہے اور اب یہ ناگزیر ہو چکی ہے؟ اگر جنگ نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو کیا جنگ مسئلے کا حل نظر آتا ہے؟ جنگ کی ضرورت پیش آئے گی؟ اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جنگ ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی، صرف تھریٹ ہی کافی ہے. تھریٹ کیسے ہوگا کہ آپ نے ایک اسلامک ملٹری کولیشن بنائی ہوئی ہے اسلامی ممالک کی. اس کولیشن کا کیا فائدہ؟ کیا وہ صرف ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پر رکھنے کے لیے؟ آپ جس طرح سے یوکرین کا مسئلہ ہوا، رشیا کے ارد گرد نیٹو نے اپنی فورسز لا کے اور جو ہے اپنی ملٹری ایکوپمنٹ اور سب وہاں پہ اکٹھا کیا، جس کی وجہ سے رشیا انڈر پریشر آیا. کیا امریکہ نے یا نیٹو نے حملہ کیا؟ روس کے اوپر نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی ملٹری پریزنس دکھائی. تو ہم بھی اپنی اس طرح سے ملٹری پریزنس دکھا سکتے ہیں. آپ اگر میپ اٹھا کے دیکھیں، چھوٹا سا ایک اسرائیل ہے، اس کے ارد گرد اتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، لیبیا، جارڈن، ایجپٹ. اس کے سامنے اسرائیل اتنا معمولی سی ایک جگہ ہے جو نظر بھی نہیں آتی. تو چٹکی سے لوگوں نے پوری دنیا کو پاگل کیا ہوا ہے، کیونکہ اس چھوٹے سے ملک کے پیچھے دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں. تو جس طرح سے وہ سب الکفر ملت واحد ہیں، وہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب پاکستان جیسے جو بڑے اسلامی ممالک ہیں، ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے. ہمارے ساتھ ترکی اگر شامل ہو جائے، ایران شامل ہو جائے، انڈونیشیا، ملیشیا شامل ہو جائے، ہم لوگ مل کے ایک مسلم آرمی ملٹری ہماری فورس ہو، جو کہ اسرائیل کے گرد جو ایریا ہے، جارڈن کی طرف سے، لیبنان کی طرف سے، وہاں پہ آپ اپنے ملٹری بیسز بنائیں، ان کے اوپر پریشر پڑے گا. آپ کا جو ایک عسکری حوالے سے ان کے اوپر ایک دباؤ ہوگا، ایک دھمکی اس کو آپ سمجھ لیں، وہی کافی ہے. حسن عباس، آپ پاکستان کو اس مرتبہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم نے کشمیر کے حوالے سے معاملات دیکھے، جب بھارت نے غاصبانہ طور پر اپنا تسلط قائم کیا تھا مقبوضہ جموں و کشمیر میں، تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ وہ کشمیر کے وکیل ہیں، کشمیر کے سفیر کا کردار ادا کریں گے اقوام متحدہ میں. فلسطین کے لیے بھی کچھ ان کے اسی طرح کے بیانات سامنے آئے، لیکن وہی آپ کے والی بات کہ محض روایتی بیانات ہیں، اس کا ہمیں کوئی رد عمل نظر نہیں آ رہا، یا اس کا کوئی ایسا ہمیں ریئیکشن نہیں مل رہا کہ جس کو کہا جا سکے کہ وہ مسئلے کو حل کروا سکیں گے. محض قرارداد پاس کر دینا قومی اسمبلی میں پاکستان کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے جو ہے وہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے آپ سے وہی کہا نا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اسی قسم کی جذباتی باتیں سنتے رہیں گے اور ان کا بھی ٹائم پورا ہو جائے گا، یہ بھی چلے جائیں گے. عمران خان اپنی ذات سے بہت اچھی بات کرتے ہوں گے کہ وہ کشمیریوں کا دکھ سمجھتے ہیں، وہ فلسطینیوں کا دکھ سمجھتے ہیں، لیکن عملی اقدام کی جب بات آتی ہے تو آپ کے اوپر بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کے تمام اقدامات 0+0+0 ہیں. تو آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اتنی اچھی کبھی بھی نہیں رہی ہے. پچھلے آپ 10 سال میں دیکھ لیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے میرا خیال ہے وہ ناکام ہے.
ہمیں جو ہے ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ تقریر بہت کرتے ہیں، لیکن سفارتکاری ایک بالکل علیحدہ چیز ہے. ہم وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکے جو ہمارے سفارت خانے تھے دنیا کے دیگر حصوں میں، وہاں ہم اپنا موقف رکھتے، اس کو آگے اس کے لیے لابنگ کرتے، کچھ کرتے، وہ نہیں ہے. ہم تقریر کے لوگ ہیں اور ہم تقریر کر رہے ہیں، اور پورا ٹائم عمران خان کی حکومت بھی یہی کرے گی. تحریک انصاف کی حکومت نے تبدیلی کے نام پہ جو کچھ بھی کیا ہے اس سے قوم میں بہت مایوسی ہے. تبدیلی یہ ہوتی کہ آپ کا ملک آج دنیا میں ایک مقام بنا چکا ہوتا، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہوتے، آپ دنیا کی ایٹمی طاقت کہلاتے ہیں، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے تھا. آپ کو اپنے عوام کا احساس نہیں ہے. جب آپ اندرونی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو آپ بیرونی طور پہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. جو ملک قرضوں پہ چل رہا ہو، جو ملک جسے کہتے ہیں، بہت میں سمجھتا ہوں برا لفظ ہے لیکن حقیقت ہے کہ جو بھیک پہ چل رہا ہو، اس کے اندر اس کی خودداری، اس کی حمیت جو ہے وہ سب جو ہے ختم ہو چکی ہوتی ہے. قدسیہ، آپ مجھے بتائیے کہ ہم جس طرح سے مسلم ممالک کے کردار کی بات کر رہے ہیں، ان میں اگر ہم ترکی کی بات کرتے ہیں اور جس طرح سے ترکی کا آپ نے بھی ذکر کیا، تو ترکی کے کردار کے حوالے سے تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ان کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے سلوک وہ یہ بیجا ہے اور یہ دہشت گردی کے مترادف ہے، دوسری طرف ہم ترکی کو اسرائیل کے ہی ساتھ ایسے مراسم میں پاتے ہیں جو سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں. تو کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ترکی کا دوہرا معیار ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دوست کی بھی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں، کہ ترکی دراصل چاہ کیا رہا ہے، وہ کیا کردار ادا کرنا چاہتا ہے؟ کیا ترکی کے اس کردار سے فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ترکی کی بات ہے تو پاکستان نے فلسطینیوں کی اس طرح سے امداد نہیں کی جس طرح سے ترکی نے کی ہے. جہاں تک جیسے شام کے جو لوگ شام سے ہجرت کر کے نکل رہے تھے، ان کو بھی جو سب سے زیادہ پناہ ملی ہے ترکی میں ملی ہے. فلسطینیوں کی امداد بھی سب سے زیادہ ترکی سے جاتی ہے. ہاں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، آفیشلی ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں جس طرح سے پاکستان کے نہیں ہیں. اب یہ ٹائم آ گیا ہے، پہلے وہ جتنی بھی اپنی، اور دوسرا ایکسپورٹس وغیرہ، ایکسپورٹ امپورٹس ان کے درمیان اکنامک ریلیشنز بھی بہت ہیں ٹرکی کے اسرائیل کے ساتھ. اب لیکن جو وقت آ گیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ٹرکی کو بھی اپنی نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے تعلقات کے اوپر، اور اس کو جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ منہ سے ایک بات کر رہے ہیں اور مذمت کر رہے ہیں لیکن آپ کے جو ایکشنز ہیں they are not going with your words، تو this is not a good thing. اور وہی بات ہے کہ اب نیشن سٹیٹس بن چکی ہوئی ہیں. پہلے ایک خلافت کا زمانہ تھا، تمام دنیا میں جو اسلامک خطے تھے ان کے اوپر ایک ہی خلیفہ ہوتا تھا، اور وہ اس نے ڈیسیجن لینا ہوتا تھا وہ لے لیتا تھا. اب ترکی میں جب خلافت عثمانیہ تھی، اس زمانے میں آپ کو آخری خلیفہ کا واقعہ بتاؤں کہ اس زمانے میں کتنی ان کو خلافت کمزور ہو چکی ہوئی تھی. اس کے باوجود جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ برطانیہ میں یا فرانس میں، غالباً کسی یورپی ملک میں، ایک گستاخانہ ڈرامہ جو ہے سٹیج پر دکھایا جائے گا جس میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہے، تو اس خلیفہ نے، اس کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے صرف ایک دھمکی آمیز خط لکھا اس یورپی ملک کے بادشاہ کو، اور اسے کہا کہ یہ میری پوری جو سلطنت عثمانیہ کی افواج ہیں، یہ میں لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جاؤں گا اگر یہ ڈرامہ ایک دن بھی سٹیج پر دکھایا گیا. اور اس خط کی وجہ سے، صرف اس دھمکی کی وجہ سے، انہوں نے وہ ڈرامہ چلنے سے پہلے ہی اس کو کینسل کر دیا. سو آپ کا جو ملٹری سٹانس ہوتا ہے، آپ کی جو لینگویج ہوتی ہے، یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اب کیونکہ نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ ہے، ایک ہماری ایک پاکستانی قومیت ہے، ایک ترک قومیت ہے، افغان قومیت ہے، جب سے ہم ان قومیتوں میں بٹے ہیں، ہماری جو ایک شناخت تھی اور جو دنیا میں عزت تھی وہ اب نہیں رہی. کیا آپ کو کیا لگتا ہے قدسیہ کہ کیا آخر اسرائیل کا ریزن کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کا؟ اور جو 1967 سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مظالم روا رکھے ہوئے ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر، نہتے فلسطینیوں کے اوپر جو کسی بھی قسم کے اسلحے سے لیس نہیں ہیں، اور اسرائیل کے پاس جدت ہر طرح کی ہمیں نظر آتی ہے، جدید اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، اس اسلحے سے وہ غلیلوں اور پتھروں کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل ایسا؟ اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے وہاں پہ اپنا انہوں نے جو ٹیمپل بنانا ہے، ٹیمپل آف سولومن، وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں.
ابھی اس چیز میں مسجد اقصیٰ کو گرانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ فلسطینی مسلمان ہیں. اب وہ بہانے سے ان کو ختم کر رہے ہیں, ان کی آبادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیوں بمباری کر کے معصوم بچوں, عورتوں کو, نہتے شہریوں کو جن کے پاس ویپنز نہیں ہیں, اور یہ وار کرائم ہے, جو آپ سے لڑ نہیں رہا اس کو آپ مار رہے ہیں. تو یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو کیا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے افواج بھیجیں؟ اگر میں سمجھتی ہوں اس مسئلے کے لیے آپ کو جنگ بھی کرنی پڑے تو آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے. جو بھی اسلامک اسکالر ہیں, میں تو اسلام کی ایک ادنا سی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں قرآن کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن میں پڑھتی ہوں, اور اس ٹرانسلیشن کو پڑھ کے جو بات مجھے سمجھ آئی ہے, آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں, کہ ہمارے اوپر تو یہ فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اور قرآن میں آیت نہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ جس شہر کی عورتیں اور بچے پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں سے بچا, کوئی آئے گا ہماری مدد کرے اور ہمیں ان سے بچائے, تو تمہیں کیا ہے کہ تم ان بچوں کی اور عورتوں کی پکار نہیں سنتے؟ یہ قرآن میں ہے. تو اگر آپ قرآنک ورسز کو دیکھیں, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں, تو یہ بڑا کلیئر ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ ہمارے دنیاوی فائدے ہیں, یا ہم کسی مصلحت کے تحت چپ ہیں کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے. اوبویسلی جب وار ہوتی ہے کسی بھی طرح کی, آپ کو اکنامکلی نقصان ہوگا, پاکستان کا ہوگا, جو ممالک شامل ہوں گے ان کا نقصان ہوگا, لیکن ہم مسجد اقصیٰ کو بچا لیں گے. میں کل ایک فلسطینی عورت کی ویڈیو دیکھ رہی تھی, وہ رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرا گھر برباد ہو گیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود میں اس سے بھی زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں مسجد اقصیٰ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمیں ان جذبات کو میں سلام پیش کرتی ہوں فلسطینیوں کے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے عملی طور پر کچھ کریں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. قدسیہ مشہدی اور حسن عباس ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم نے کچھ بات کی فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے جو حالیہ دنوں میں انتہائی کشیدگی کی حامل ہمیں نظر آتی ہے, اور ایک بڑے پیمانے پر ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی جانب سے ایئر اسٹرائکس کے ذریعے نہتے مظلوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور ان تمام تر حقائق کو چھپانے کے لیے اب میڈیا کا بھی جو ہے وہ گلا گھونٹا جا رہا ہے. اسرائیل کی جانب سے ان کے دفاتر پر حملے کیے جا رہے ہیں, اس کو زمیں بوس کیا جا رہا ہے ان دفاتر کی عمارتوں کو, تاکہ لوگوں تک, دنیا تک یہ تمام تر حقائق نہ پہنچ سکے کہ دراصل اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے. تمام تر عمل اسرائیل کا یہ یقیناً قابل مذمت ہے, لیکن محض مذمت اس کے لیے کافی نہیں ہوگی. اس کے لیے کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے جو مظلوم فلسطینیوں سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا خاتمہ یقینی بنا سکے. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے